Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you're fine. In this video, I'll tell you about places of Laputa, Bali Barbie, Glubbdubdrib, Lagnag and Japan. And I want to tell you these places are imaginary and the story of them is fictional. First of all, I'll discuss Laputa Island, which means an imaginary flying island, the inhabitants of which engaged in a variety of ridiculous projects and experiments. You know, the people of Laputa are Japanese, and another place is Bali Barbie. Gulliver travels to Bali Barbie after the flying island of Laputa. The capital city of Bali Barbie is Lagado. The main interest of the people of this island were mathematics and music. And next place is Lagnag, which is an imaginary island kingdom. When the people of Lagnag come before the king to approach on their hands and knees and lick to the floor, the king applies poison to the floor and the people of this island had to lick, right? In this video, I'll discuss part 3, chapter number 1 and 2 in Urdu. Swift's criticism on part 3, chapter 1 is that in this chapter another miracle is shown. Gulliver came in contact with very small and in the second part with very gigantic type of people. And this section shows an island that hangs in the air and can come up and down. Although this island is a product of Swift's mind, it's the forerunner of today's aeroplane. व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में वॉयज टू लिलीपुट का जिक्र किया था, जिसमें जहाज़ का नाम एंटीलोप था और उसके लोग जो थे लिलीपुटियन और ब्लीफेस्क्यू जो लोग थे वो बोने थे। और जो सेकंड वॉयज था वॉयज टू ब्रॉबडिग्नैग, इसमें लोग जो थे बहुत ही तवीलुल कामत थे, बहुत लंबे थे, उनके कद बहुत ज़्यादा बड़े थे। अब इस वॉयज में जो गुलिवर है उसका विज़िट लापुटा, बाली बार्बी, ग्लब्डबड्रिब, लग्नैग एंड जापान की तरफ है, यानी 1 2 3 4 5 जो प्लेसेस हैं इनकी तरफ उसका वॉयज है। तो हम शुरू करते हैं इसको। गुलिवर ने अभी घर पर 10 रोज़ ही क्याम किया था कि कैप्टन विलियम रॉबिन्सन ने इसे अपने साथ एक बहरी सफ़र पर जाने की दावत दी। इसे सर्जन की पोस्ट दी गई। इस जहाज़ का नाम होपवेल था और इसे 2 माह तक ईस्ट इंडीज़ की तरफ जाना था। गुल को पूरी दुनिया देखने का भरपूर इश्तियाक था, सो इसने ये पेशकश कबूल कर ली। ये जहाज़ 5 अगस्त 1706 को रवाना हुआ और 11 अप्रैल 1707 को एसटी जॉर्ज फोर्ट पहुंचा, जहां कुछ देर क़याम के बाद जहाज़ टॉनपिन पहुंचा और कैप्टन ने फैसला किया कि यहाँ कुछ अरसा क़याम किया जाए। कैप्टन ने गुलिवर की ख्वाहिश के मुताबिक एक कश्ती का इंतज़ाम किया ताकि गुल वहाँ के इलाके की सैर कर सके। सैर के तीसरे रोज़ एक तूफ़ान आया और उसकी कश्ती बहुत दूर निकल गई और 10वें दिन बहरी कज़ाकों ने
اس پر حملہ کیا، اس کے پاس جو کچھ تھا چھین لیا اور اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ 5 دن بعد اس کی کشتی ایک جزیرے سے ٹکرائی اور وہ وہاں اتر گیا۔ گل بہت تھکا ہوا تھا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ اس جزیرے کے اوپر بھی ایک جزیرہ ہے جو 2-3 میل اوپر ہے۔ اس کی حیرانی انتہا کو پہنچ گئی جب اس نے ہوا میں معلق اس جزیرے پر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا۔ اچانک اوپر سے زنجیر سی نیچے گری جس کے ساتھ ایک سیٹ یعنی نشست لگی ہوئی تھی۔ گل اس میں سوار ہو گیا اور اسے اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ وہ ان لوگوں کی اور وہ لوگ اس کی زبان سمجھنے سے قطعی قاصر تھے۔ اس میں جو رائٹر ہے وہ یہ تنقید کرتا ہے کہ ایک اور معجزہ دکھایا گیا ہے کہ پہلے حصے میں بہت چھوٹے اور دوسرے حصے میں بہت ہی دیو قامت قسم کے لوگوں سے گل کا واسطہ پڑا، اور اس حصے میں ایک ایسا جزیرہ دکھایا گیا ہے جو ہوا میں معلق ہے اور اوپر نیچے آ جا بھی سکتا ہے۔ یہ جزیرہ اگرچہ سوئفٹ کے ذہن کی پیداوار ہے لیکن یہ آج کل کے ہوائی جہازوں کی پیش بینی ہے۔ Swift's criticism on Part 3, Chapter 2 is that in this chapter the people of this island are skilled in maths and music. They are entertained by flappers. Everything is described in a humorous and satirical way. Due to their anxiety, due to various concerns, and their attitude towards women. The geometric shapes of the dishes and the style of measuring the tailor and the restlessness of the people due to unknown fears is very amusing. تو ویورز اب ہم پارٹ 3 اور چیپٹر 2 کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ گلیور کو اوپر کھینچ لیا گیا ہے اور اس کے اوپر پہنچتے ہی بہت سے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے نہایت عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور ایک اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے نوکر ان کے پیچھے ایک فلیپرز، ایک چھڑی جس پر غبارہ سا لگا ہوا تھا، اٹھائے پھرتے تھے، اور جب انہیں کوئی چیز سنانا مقصود ہوتی تو ان کے کان پر لگاتے، اور دکھانا مقصود ہوتا تو ان کے چہرے پر یا آنکھوں پر لگاتے، کیونکہ وہ لوگ اعداد و شمار اور خیالات میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ گلیور کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن بادشاہ کوئی سوال حل کر رہا تھا اور گل کو گھنٹہ بھر اس کا انتظار کرنا پڑا۔ بادشاہ نے اس سے متعدد سوالات پوچھے، لیکن زبانوں کے اختلاف کے باعث دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب کھانا آیا تو ہر ڈش جیومیٹری کی اشکال کے مطابق کاٹا گیا تھا، اور کچھ ڈشوں کو موسیقی کے آلات کی طرح بنایا گیا تھا، اور چپاتیاں تکون، مستطیل، مربع اور مخروطی شکل کی تھی۔ جب گل ان کی زبان سیکھنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ اس جزیرے کا نام لاپوٹا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کا مطلب اڑتا ہوا جزیرہ ہے۔
اور انگلش میں اس کو فلائنگ آئیلینڈ کہتے ہیں۔ گل کا لباس تیار کرنے کے لیے ایک درزی کو بلوایا گیا جو پیمانے اور پرکار کی مدد سے کاغذ پر ایک نقشہ بنا کر لے گیا، اور 6 روز بعد اسے ایک سوٹ دیا گیا جو نہایت عجیب و غریب بنا ہوا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ درزی کے ماپ میں کوئی غلطی رہ گئی تھی۔ بادشاہ نے احکامات جاری کیے کہ جزیرے کو لاگوڈا کی طرف لے جایا جائے۔ اگلے روز جزیرہ وہاں پہنچا تو سب لوگ زور زور سے آلات موسیقی بجانے لگے۔ گل کو بتایا گیا کہ اس جزیرے کے لوگ اجرام فلکی کی حرکات اور گرد و پیش سے پیدا ہونے والی موسیقی بھی سن سکتے ہیں، جو مخصوص اوقات میں ہی سنائی دیتی ہے۔ اس جزیرے کے لوگوں کو صرف اور صرف ریاضی اور موسیقی سے ہی لگاؤ تھا، باقی تمام شعبوں میں ان کی کارکردگی قابل ذکر نہ تھی۔ یہ لوگ اجرام فلکی کی حرکات کے باعث نہایت بے چین تھے اور مختلف قسم کے تہمات میں گھرے ہوئے تھے کہ شاید سورج روشنی دینا بند کر دے گا، یا یہ کہ سورج پوری زمین کو نگل لے گا۔ انہی خیالات کے باعث وہ چین سے سو بھی نہیں سکتے تھے، لیکن یہاں کی عورتیں اپنے مردوں کی توجہ نہ پا کر اجنبیوں کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی اور ان سے محبت کرنے لگتی تھی۔ تو اس چیپٹر میں، جو کہ چیپٹر 2 ہے پارٹ 3 کا، اس میں جونتھن سوئفٹ یہ کرٹیسائز کرتا ہے کہ اس جزیرے کے لوگوں کا ریاضی اور موسیقی میں مہارت رکھنا، فلیپرز کے ذریعے ان کا متوجہ کیا جانا، مختلف خدشات کے باعث ان کی بے چینی اور عورتوں کا رویہ، غرض کے ہر چیز مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ڈشوں کی جیومیٹریکل شکلیں اور درزی کا ماپ لینے کا انداز اور لوگوں کا انجانے خدشوں کی وجہ سے بے چین رہنا، ہر چیز تقریباً بہت امیوزنگ ہے۔ تو ویورز، آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے 5 جو پلیسز ہیں ان کا ذکر کرنا ہے اس چیپٹر پارٹ 3 میں 1 by 1 اکارڈنگ ٹو چیپٹر۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپس میں فرینڈز، ریلیٹیوز اور ایکوینٹنسز کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اور ہم اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔